बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कौमी असम्बली में नया कानून पेश कर दिया गया है और नए कानून के पेश होने के बाद ही तहरीक इंसाफ ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जी ये इमरान खान को फ़ौज के हवाले करने जा रहे हैं। वाकई ही फ़ौज के हवाले इमरान खान को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और ये कानून क्या फ़ौज को इख्तियार देने जा रहा है या फ़ौज को काबिल एहतसाब बनाने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक काम ज़रूर होने जा रहा है जनाब, काले भूंड बेअसर होने जा रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत ने कमर कस ली है। लेकिन मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी और सियासी खेल ये नए मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ में पहले से जारी घुमसान का रन जो है इसमें तेज़ी आई है। बुशरा बीबी ने जो 4 दिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में गुजारे, इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की, लेकिन चंद लोगों ने बुशरा बीबी के साथ दावत के बावजूद मुलाकात नहीं की। ज़राए के मुताबिक इनमें एक नाम आतिफ़ खान, शहराम तरकई और उनके ग्रुप के दीगर अफराद हैं जिन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं की। अब मुलाकात ना करने की क्या वजह है, ये तो शहराम तरकई, आतिफ़ खान ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब आतिफ़ खान साहब के ख़िलाफ़ उनके अपने ही सूबे में महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कहा गया है कि ज़रा ये मालम जब्बा वाले मामले में आके सवालात के जवाब दें। वैसे पंजाब में भी इसी तरह की जो प्रॉक्सीज़ थी वो चलती थी। जब जनाब बुज़दार साहब पंजाब पे एक कठपुतली हुक्मरान थे तो उस वक़्त भी पंजाब में इसी तरह किया जाता था। आपको याद होगा कि जब भी पंजाब में इन हाउस तब्दीली की बात की जाती थी और ये एक तरह से डिमांड्स की जाती थी कि जी बुज़दार साहब को हटा के किसी और पॉलिटिकल जो पावरफुल शख्सियत है उसे वज़ीर आला मुकर्रर किया जाए, तो हमेशा नाम आता था अब्दुल अलीम खान साहब का। जैसे ही अलीम खान साहब का नाम मार्केट में फ्लोट हुआ तो वैसे ही आपने देखा कि नैब मुतहर्रिक होता था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक़्त के चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब जो हैं, वो जिनकी एक वीडियो भी आई थी सरता पाँव, वो आपको याद है ना। उस वीडियो के बाद फिर इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हुआ करते थे, तो उन दिनों नैब की तरफ से अलीम खान साहब को भी नोटिस जारी हो जाता था। अलीम खान की गिरफ़्तारी भी अमल में हुई आई और अलीम खान ने ये कहा था बाद में कि ये जो कुछ उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा था वो इमरान खान के इमा पर हो रहा था और इसका मकसद सिर्फ यही था कि उन्हें वज़ीर आला नहीं बनने देना, तो इसलिए ये सारी कार्रवाई की जाती थी। अब आतिफ़ खान साहब ये खैबर पख्तूनख्वा में एक मज़बूत ग्रुप को लीड कर रहे हैं और इनकी बाज़ मामलात के हवाले से और पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से अपना एक अलग मौक़िफ़ है। शहराम तरकई साहब भी जो हैं वो इनके करीब करीब मौक़िफ़ रखते हैं और अली अमीन गंडापुर से इनके इख्तलाफात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कबीना में भी इनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, वहाँ पर इख्तलाफात इस लेवल पे हैं। अभी आप देखें कि किसी एहतजाज में आपको आतिफ़ खान नज़र नहीं आएंगे, कौमी असम्बली में वो आपको मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आते। हालांकि आतिफ़ खान ये वो नाम है जिसे आप तहरीक इंसाफ के दरीना रहनुमा या कारकुनों में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब आतिफ़ खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस का जाना, इसका मतलब ये है कि अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने मुर्शद की हुक्म अदुल्ली की है, मुर्शद के साथ मुलाकात नहीं की और मुर्शद की सियासी बैत नहीं की, तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये नोटिस ये भी बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी सियासी रस्साकशी और सियासी गेम जो है वो नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब आगे देखें कि हालात किस तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, अगर आप मरकज़ की सतह पे देखें तो कुछ अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। एक तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालती इस्लाहात, फिर उसके बाद 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त और उसमें कुछ अहम जो तब्दीलियाँ तजवीज़ की जा रही हैं। इसके अलावा अब हुकूमत की तरफ से एक तो सेनेट में एक मसवदा कानून पेश किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर 25 करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेट की कैमा कमेटी ने इस मसवदा कानून की मंजूरी भी दे दी है और अब यह मसवदा कानून जो है वो किसी भी वक्त 1-2 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त जो है
سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 25 ہو جائے گی، یعنی کہ پھر نئے جج صاحبان جو ہیں ان کا تقرر ہونا ہے، اور مجموعی طور پہ 9 نئے جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا حصہ بنیں گے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ میں ایسے جج صاحبان بھی موجود ہیں جو کہ سسٹم کو ٹکر دے رہے ہیں، اور بلکہ اعلانیہ طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کالے بھونڈ ہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا نا کہ کالی بھیڑیں، انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی ججز کے حوالے سے۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم کو بتا دیجئے گا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں کالے بھونڈ ہیں۔ اچھا، یہ جو ہوتے ہیں نا کالے بھونڈ، وہ اصل میں اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر جان نہیں چھوڑتے، اور وہ بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کے پیچھے ہیں تو آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حکومت ظاہر ہے جب ان کو یہ دھمکی ملی تو وہ بھی کانشیس ہوئی، اور حکومت نے پھر اس کا ایک سد باب نکالا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں سامنے آیا، کہ انہوں نے عدالتی اصلاحات وہ لے کے آئے اور انہوں نے ایک سازش کا راستہ روکا۔ سازش وہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود بھی کہا، اور ان کی جماعت کے کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ 25 اکتوبر 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک میں یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نیا چیف جسٹس آئے گا اور وہ الیکشن کا کیس ٹیک اپ کرے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا اور یہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کا دھڑم تختہ ہوگا۔ تو حکومت ظاہر ہے اگر آپ اس قسم کے دعوے کریں، اور عمران خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ جی میرے جج، ہمارے جج، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، تو پھر حکومت نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یا تو وہ تیاری کریں کہ 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس صاحب حلف اٹھائیں، اور پھر عمران خان کے دعوے کے مطابق نومبر کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا دفاع کرے۔ تو حکومت نے اپنا دفاع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت نے جلد بازی میں کچھ غلطیاں کر لیں، کچھ خامیاں رہ گئیں۔ اب ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور قانون سازی ہو رہی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 25 کرنے کے حوالے سے مسودہ قانون قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 5-6 سہولت کار ہیں یا کہ ایک ہم خیال گروپ ہے وہ بے اثر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ آئین پسندوں کی جو اکثریت ہو جائے گی۔ اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو جو اس وقت سپریم کورٹ میں 16 جج صاحبان ہیں، ان میں تقریباً 13 جج صاحبان جو ہیں وہ اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف کوئی 3-4 ایسے ہیں کہ جو کہ اعلانیہ طور پہ خود کو کالا بھون بھی کہتے ہیں اور اس بات کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پہ قائم ہیں، وہ فیصلے جو کہ سہولت کاری والے فیصلے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے پھر حکومت نے اپنے اینڈ پہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو حکومت اس کے لیے کر رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں جو نیا ایک مسودہ قانون آیا ہے جو کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں، اور ان ترامیم میں فوج کو اور سول جو فوجی ادارے ہیں ان کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو نقص امن عامہ کا خدشہ ہو، اسی طرح جو دہشت گردی، تخریب کاری، اغوا برائے تاوان، اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوں گے، ان کو 3 ماہ تک جو ہے نظر بند رکھا جا سکتا ہے، اور اگر 3 ماہ سے زائد ان کی نظر بندی ضروری ہو تو پھر اس کے لیے ان کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی پیش کرنا پڑے گا۔ ایک JIT بنے گی جو اس کا جائزہ لے گی، ان کے خلاف جو ہے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ تو پہلے بھی تقریباً ایسا ہی قانون موجود تھا جس کے تحت کچھ لوگوں کو جو ہے وہ 16 MPO کے تحت نظر بند کیا جاتا ہے، لیکن پہلے نظر بندی کے جو احکامات ہیں وہ DC صاحبان وغیرہ جو ہیں وہ جاری کیا کرتے تھے، لیکن اب نئے قانون کے تحت یہ اختیار براہ راست فوج کو دیا جا رہا ہے۔ اب فوج کو اختیار دینے سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ پھر فوج کسی بھی شخص کو جو ہے ان الزامات کی بنیاد پہ 3 ماہ کے لیے تو کم از کم اٹھا سکتی ہے۔ تو تحریک انصاف والوں نے اس قانون کی مخالفت کرنا شروع کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون بھی تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یوز کیا جائے گا، اور اسے
سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی قانون کا مس یوز جو ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ قانون اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ملک میں اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اسپیشلی آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھیں تو اس کے لیے تو پھر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہمارا جو سول سسٹم ہے وہ تقریباً کلیپس کر چکا ہے۔ وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی جو اپنا سرکاری افسر ہے وہ تعیناتی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ہمارے جو تھانے ہیں وہ شام کو بالکل جو ہے وہ اپنا بند ہو جاتے ہیں، کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے تھانے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح جج صاحبان جو ہیں وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں۔ تو دہشت گردوں کے خلاف نہ تو کارروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف فیصلے ہو پا رہے ہیں، اور دہشت گرد ہر گزرتے دن کے ساتھ ان علاقوں میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تو آپ یہاں پہ کارروائی کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ پورے ملک کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے اس کا مس یوز ہوگا۔ اور عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا خدشہ ہے، پھر اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حد تک اس میں بھی اس موقف میں بھی جان موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ ایک وضاحت ضروری ہے، کلیئرٹی ضروری ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی میں جزوی طور پہ ان کی حمایت کرتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی دہشت گردی میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اسے اپنے سیاسی پرپس کے لیے یوز کریں گے تو پھر وہ جو قانون ہے نا، کوئی بھی قانون، وہ غیر مؤثر سا ہو جاتا ہے، اس کا وہ والا اثر نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ اسے جو ہے ایک صرف دہشت گردوں کی حد تک محدود کریں تو پھر اچھی بات ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے سیاسی اختلاف کا یا اپنے سیاسی مخالفین کا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاستدان جو ہے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہر دور میں جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اجتماعی بصیرت کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بدترین معاشی حالات میں بھی پاکستان کو جو ہے مستحکم کیا ہے، مضبوط کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں میں کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے ہار نہیں مانی، حالانکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل وینٹیلیٹر پہ تھی، بے جان ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایفرٹس جاری ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہمیں ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی جو ناراضگی ہے نا ان کا بھی سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی صورت میں بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بھی انٹرنیشنل پراکسی وار کا حصہ بن چکے ہیں، پیسے کی گیم ہو چکی ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں سی پیک جیسے منصوبے کو ختم کروانا چاہتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو چائنیز دوست پاکستان میں آتے ہیں مختلف پروجیکٹ کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے چین کی حکومت کے بھی تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ تو آپ اس پوری سچویشن کو اگر دیکھیں تو ہمیں اس قانون کی ضرورت ہے، لیکن بات وہیں پہ آ جائے گی اگر آپ جو ہے وہ اصل دہشت گردوں کی بجائے سیاسی لوگوں کے خلاف اس کا استعمال کریں گے تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، جو لوگ سیاسی لبادہ اوڑھ کے انتشار برپا کرتے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس کے لیے بھی میرا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سول نظام کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس راستے میں رکاوٹ ہے کوئی، جیسے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی جج صاحبان جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتے، ان کی سہولت کاری کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ اب ان ججوں کو بے اثر کرنے کے لیے آپ یہ اقدام کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ ضابطۂ فوجداری اور ATC ایکٹ میں کچھ اور ترامیم لے آئیں، آپ سمری ٹرائل لے آئیں، آپ عدالتوں کو یہ اختیار دیں کہ جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں وہ جو ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ان کو سزائیں دیں۔ آپ قانون میں ترمیم لے آئیں لیکن اپنے سول نظام کو مضبوط کریں، اسی سے بہتری ہوگی، یہ اصل راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ فوج کو جو ہے وہ اتنا با اختیار کرتے جائیں گے تو ماضی میں اس طرح کے تجربات جو ہیں ان کے نتائج بہت خوفناک نکلے ہیں۔ اور بالکل آخر میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا امپیکٹ یہ بھی پڑے گا کہ یہ جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے نا، شاید یہ بھی پھر مستقل بنیادوں پہ حل ہو جائے، کیونکہ کسی کو
اٹھایا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، کئی کئی سال تک پتہ ہی نہیں چلتا، تو اب کم از کم اگر کوئی اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا ثبوت موجود ہوگا نا، کہیں نہ کہیں رجسٹریشن ہوگی کہ جی فلاں بندہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی فوج کو جو ہے ایک طرح سے احتساب کے دائرے کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن دیکھیں کہ کیا یہ قانون پارلیمان سے پاس ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن قانون کس نے پیش کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب۔ اور محسن نقوی صاحب کن کی نمائندگی کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔